अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 232 से मुताला शुरू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फबलग़न अजलहुन्न फला तअज़ुलूहुन्न अन यंकिहन अज़वाजहुन्न इज़ा तरादौ बैनहुम बिल मारूफ़। जो 4 रुकों का जिक्र हुआ था, रुको नंबर 28, 29, 30 और 31, मुस्तकिल घरेलू ज़िंदगी के बारे में हिदायत और एक इंतहाई नाखुशगवार मामला यानी तलाक, उसके बारे में भी हसीन तालीमात अता हो रही हैं। इरशाद हुआ आप सूरह अल-बकरा आयत नंबर 232, व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ, और जब तुम औरतों को तलाक दो, फ़बलग़न अजलहुन्ना, फिर वो अपनी इद्दत पूरी कर चुकें, फ़ला तअज़ुलूहुन्ना, तो उन्हें मत रोको, अन यंकिहन अज़वाजहुन्ना, कि वो फिर से अपने पहले शौहरों से निकाह कर लें, इज़ा तरादौ बैनहुम बिल मारूफ़, जबकि वो दोनों आपस में मारूफ़ तरीक़े के मुताबिक राज़ी हों। यानी पहली तलाक और दूसरी तलाक यहाँ तक रुजू का इम्कान है। एक शख्स ने अपनी बीवी को 1 या 2 तलाक़ें दी, अब वो रुजू करना चाहता है तो इसका हक़ है कि रुजू हो सकता है, तो कोई रुकावट ना डाले। कभी क्या होता है कि उसकी बीवी यानी जो भी खातून है, उसका भाई या वालिद या घर वाले आड़े आ जाते हैं, उनको मना किया जा रहा है। नहीं, अगर ये भले तरीक़े पर मारूफ तरीक़े पर राज़ी हैं और मामला चल सकता है तो अच्छी बात है, कोई रुकावट इसमें तुम ना डालना। अब आप अंदाज़ा करें, कड़वा है, कड़वा घूंट है और नाक का मसला भी बनता है, इज्जत का मसला भी बनता है, लेकिन ये नाक और इज्जत के मुकाबले में घर का बचना ज़्यादा अहम बात है। तुम रुकावट ना डालना इनके मिलाप में। ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इस बात से उसे नसीहत की जाती है जो तुम में से अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है। ये बार बार बात आएगी, मैं बार बार अर्ज़ करूँगा, अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, ये कमज़ोर पड़े घर बर्बाद होते हैं। ये मजबूत होगा ईमान तो घरों को बचाना मुमकिन होगा इंशाअल्लाह। किसके लिए नसीहत? मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो तुम में से अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है। ज़ालिकुम अज़्का लकुम व अतहर, ये तुम्हारे लिए बहुत पाकीज़ा और निहायत सुथरी बात है। क्या? घरों का बचना, ये अहम बात है। घरों का बचे रहना, जुड़े रहना, मजबूत रहना, ये पाकीज़ा तर बात है, निहायत सुथरी बात है। और वो जो जादू टोने में पड़ते, वो किसके पीछे पड़ते? घरों के तोड़ने पर। शैतान किधर लगाते? तुम्हें तोड़ने पर। और रहमान क्या चाहते? तुम्हारे घर बचे रहें। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता तुम नहीं जानते। ये घरों के टूटने की तबाही किस कदर आएगी आज दुनिया देख रही है। कुछ लोग तो बेचारे कुत्ते बिल्लियों से मोहब्बत करते हैं मगर इंसानों से मोहब्बत नहीं करते। वहाँ कुत्ता इंपॉर्टेंट हो गया, घर वाले इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि घर बचा ही नहीं बेचारों का। बूढ़ा है तो वो किसी सिडनी मेलबर्न में खुद देखकर आया कि पार्क के अंदर कुत्ते बिल्लियों के साथ खेल रहा है, शराबें पी रहा है, बेचारे का घर ही नहीं है, ना उसका कोई औलाद है, ना औलाद की औलाद को पोता होता पोती, ये निकाह ही नहीं हो रहे, तो बेचारे कुत्तों को ही पसंद कर रहे हैं ना, और कुत्ते बने हुए बिल्कुल गैर इंसानी जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता तुम नहीं जानते। क्या तबाही आएगी तुम्हें अंदाज़ा नहीं है अगर ये घर टूटते चले गए। सुभान अल्लाह। अब देखिए, बच्चा तलाक भी अगर हो जाए तो कोई बच्चा जो पैदा हो चुका उसकी प्रोटेक्शन देखें। अल्लाह करे कि हमें बड़ों को भी समझ में आ जाए और बच्चों को भी समझ में आ जाए। हम दुनिया में कहते हैं हुकूक मिलने चाहिए, ह्यूमन राइट्स, और अल्लाह के बंदो अल्लाह के कलाम से पूछो, वल वालिदातु युरदिअन औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, और माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं पूरे 2 साल तक। ये 2 साल मैक्सिमम है। कोई 1.5 बरस में छुड़वा ले, कोई 1.25 बरस में छुड़वा ले, कोई मसला नहीं है। ये बच्चे का हक है। और जिन खवातीन को खामखा ओवर स्मार्ट बनने का शौक़ होता है और वो बच्चों को फीड नहीं कराती, उसके बाद क्या होता है वो डॉक्टर से पूछिए, ब्रेस्ट कैंसर के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अल्लाह ने फितरत में रखा, तुम्हारी बेहतरी के लिए रखा है भाई। वल वालिदातु युरदिअन औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, और माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं पूरे 2 साल तक। एक दौर गुजरा, पुरानी बात हो गई, नीले रंग का डब्बा, पीले रंग का डब्बा, ब्लू रंग का डब्बा, ग्रीन रंग का डब्बा, डब्बों पर डब्बे, डब्बों पर डब्बे बच्चों के दूध
دودھ کے لیے، اب بچوں کو ڈبے کا دودھ، استغفر اللہ. اس کا حاصل کیا ہے؟ تربیت اولاد پر ایک ریسرچ میں چھوٹی سی کر رہا تھا، کوئی نوٹس تیار کرنے تھے، ایک جملہ بڑا پیارا آ گیا تھا تو بڑا سینسیٹیو. کسی نے کہا ماں نے، بیٹا تیرا دودھ نہیں بخشوں گی. اب ہمارے لیے جملہ بڑا خطرناک ہے بھائی، کوئی ماں اولاد کو کہتے میں تیرا دودھ نہیں بخشوں گی. آگے سے بڑا ہو گیا تھا بچہ، اس نے کہا اماں ڈبے کا پلایا تھا تم نے، تو ڈبے کا پی کر تو یہی اولاد نکلے گی نا بھائی. ٹھیک، تو وہ دور گزرا. پھر WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس نے بڑے بڑے بینرز لگوائے، بچے کے لیے اہم ترین غذا اس کی ماں کا دودھ ہے. قرآن اس کو بھی ڈسکس کر رہا ہے، اور 2 سال کی مدت میکسیمم بیان ہوئی. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال تک. اس دودھ پلانے کے عمل سے پوری بچے کی سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی نفسیات ڈیولپ ہوتی ہے. اور امت کی وہ مائیں بھی تھیں جو قرآن پڑھتے پڑھتے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں، جو اللہ کا ذکر کرتے کرتے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں، جو اللہ کی یاد میں غرق ہوتی تھیں اور بچے کو دودھ پلاتی تھیں. تو مجاہد پیدا ہوتے تھے، مبلغ پیدا ہوتے تھے، داعیان دین پیدا ہوتے تھے. برائلر مرغیوں کی طرح بچے نہیں ہوتے تھے پھر کہ بالکل بیچارے گئے گزرے ہو گئے. یہ دودھ پلانے کا عمل، پھر وہ جو اٹیچمنٹ ایک ماں کی اولاد کے ساتھ، وہ جو ایک لمس ماں کا ہوتا ہے، یہ لمس اردو والا ہے، لاہور کی یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا میں. لمس، یہ ٹچ، چھونا. ہاں آج تو کا سیف ڈسٹینس، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں وہ لمس، یہ سب کچھ منتقل ہوتا ہے بچے میں. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ حکم اس کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جس کا بچہ ہے اس باپ کے ذمے ہے ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس معروف طریقے کے مطابق. اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کی پروٹیکشن دیکھیے، بچے کا تحفظ دیکھیے. یہ شخص اس بچے کی ماں کو نان نفقہ دے گا، خرچہ دے گا. کیوں؟ وہ بچے کی ماں کھائے گی پیے گی تو اپنے بچے کو فیڈ کرا سکے گی نا. بچے کی پروٹیکشن دیکھیے. اس دوران میں جب اس ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا تو بچے کا باپ خرچہ دے گا، چاہے طلاق اس نے دے رکھی ہے. اللہ اکبر. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص پر اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی. مراد ہے کہ جس قدر تمہاری کیپیسٹی ہو اس کی حیثیت کے مطابق خرچہ دینا پڑے گا تاکہ ماں کے وجود میں غذا جائے تو بچے کی غذا کا اہتمام ہوگا. بچہ کتنا امپورٹنٹ ہوا، بچے کی پروٹیکشن کتنی امپورٹنٹ ہوئی. سبحان اللہ. لا تضار والدۃ بولدہا، فرمایا کہ نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور نہ ہی ولا مولود لہ بولدی، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے. ایسا نہ ہو کوئی ماں اس سطح پر نہ آ جائے کہ دودھ پلانے سے انکار کر دے، یہ تو انتہائی گھناؤنا جرم ہو جائے گا. اور نہ ہی باپ کو اس بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے کہ ایسے مطالبات کیے جائیں کہ باپ بیچارہ پورے بھی نہ کر سکتا ہو. تو نہ ماں کو نقصان پہنچے نہ باپ کو نقصان پہنچے، اور دونوں کو نقصان نہ پہنچنے کا فائدہ کیا ہے؟ بچے کو نقصان نہ پہنچے. اللہ اکبر. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری. اگر بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس بچے کے جو رشتہ دار بنیں گے، اگر یہ بچہ جوان ہو اور مر جائے تو اس کے حصے سے، اس کے ترکے سے جن کو وراثت میں حصہ ملے گا ان کی بات ہو رہی ہے. اگر اس بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ رشتہ دار اس بچے کے، اگر یہ بڑا ہو اور انتقال کر جائے اور اس کے ترکے میں سے جن کو حصہ ملے گا وہ وارث. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کی ماں کو خرچہ دیا جائے تاکہ وہ بچے کو دودھ پلانے کے قابل رہے. اللہ اکبر. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، تو اگر وہ دونوں دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں اپنی باہمی رضامندی اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. 2 سال پورا کرنا ضروری نہیں ہے، وہ تو میکسیمم ہے. 1.5 برس میں دودھ چھوٹ جائے، 1.25 برس میں چھوٹ گیا، 1.25 برس میں چھوٹ گیا، باہمی رضامندی مشورے سے کوئی مسئلہ نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور تم چاہو گے تم کسی دائیہ سے اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ، کسی اور خاتون سے، کوئی جینوینلی پرابلم آ سکتی ہے کہ بچے کی ماں نہیں پلا پا رہی ہے، کوئی اور مشکل پیش آ گئی، کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا، تو کسی اور دائیہ، کسی اور خاتون سے اپنی اولاد کو تم دودھ پلواؤ اگر تم چاہتے ہو. فلا جناح علیکم،
تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم اس داعیہ کو، دودھ پلانے والی کو پورا پورا ادا کرو جو بھی تم نے معروف طریقے کے مطابق دینا طے کیا ہے۔ کسی اور خاتون سے اگر دودھ پلواؤ گے، ممکن ہے وہ بچے کی قریبی رشتہ دار بھی ہو، مگر اس باپ کے بچے پر لازم ہے کہ خرچہ دے، اس کے وجود میں کچھ جائے گا تو بچے کو دودھ پلا سکے گی۔ کس کی پروٹیکشن ہو رہی ہے؟ کس کی حفاظت ہو رہی ہے؟ بچے کی۔ کتنا پیارا دین ہے، چھوٹا سا بچہ ہے ابھی، اس کے حقوق بیان ہو رہے ہیں۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ بار بار ان احکامات کے درمیان میں اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی، وہی دلوں سے نکل گیا تو بچوں پر بھی ظلم ہے، بیویوں پر بھی ظلم ہے، کبھی شوہروں کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ ہاں بیویاں بھی بیچاری کبھی ظلم کرنے پر آ جاتی، پھر وہ بیچاریاں نہیں رہتی، وہ ظالمہ بن جاتی ہیں۔ اسی شہر میں مثالیں بیان کرتے ہوئے شرم آتی، جھجک آتی ہے، اور جس کو میڈیا نے اٹھایا تھا کہ جس عورت نے شوہر کو مار کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی ڈشز بنائی تھی، اور ایک ہفتہ میڈیا نے وہ سارا کچھ دکھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حرکتیں بھی اس شہر میں اور اس معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا خوف نہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اب بیوہ کی عدت اور اس کے بارے میں چند باتیں۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو چاہیے کہ وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں۔ یہ 4 مہینے 10 دن قمری اعتبار سے یہ ایک خاتون جو کہ بیوہ ہو گئی اس کی عدت کی مدت ہے۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو 3 دن کا معاملہ ہے، غم کا بس، مگر بیوہ کا معاملہ بھارت شوہر کے ساتھ لباس کا گہرا تعلق ہے، تو بیوہ کے لیے وہ غم کی کیفیت ہے، اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ جو بھی اپنے حق میں معروف طریقے کے مطابق فیصلہ کریں۔ کیا مطلب؟ ایک بیوہ کی عدت پوری ہو گئی، اب اس کو کہیں نکاح کرنا ہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ انگریز ہمارے ہاں سے چلے گیا، انگریزیت ہم میں سے نہیں گئی۔ یہ مثالیں پہلے میں نے دے دی نا، کتنا پڑھا لکھا عالم دین صاحب علم ہو لیکن قمیص شلوار میں آئے گا تو بڑی گھورتی بھی نگاہوں سے لوگ دیکھ لیتے ہیں، اور کتنا بڑا جاہل اور پینڈو اور ڈاکو اور بدماش اور لٹیرا ہو 3 پیس میں آ جائے تو اس کی بڑی ورث ہوتی ہے ہمارے نگاہوں میں۔ یہ کیا ہے؟ انگریزیت اور مرعوبیت۔ تو انگریز چلا گیا، مرعوبیت نہیں گئی۔ ہندوستان تقسیم ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا، ہندوانہ تہذیب کے اثرات ابھی تک ہم میں چل رہے ہیں۔ وہاں تو کیا ہے کہ بیوہ اپنے شوہر کی چتا میں جل کر ستی ہو جائے، مر جائے، بیوہ کا نکاح، ہائے نکاح کر لیا اس نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے زیادہ گھٹیا جملے بھی ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی زبان پر ہیں۔ اور میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح کیے؟ بولیے، بیواؤں سے نکاح کیے۔ کیا رسول اللہ کے بارے میں انا للہ و انا الیہ راجعون؟ یہ جہالت ہمارے اندر موجود ہے کہ بیواؤں کے بارے میں اس طرح کے جملے، وہ بیوہ جس کا نکاح ہو جائے اس کے بارے میں اس طرح کی زبان درازی، اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ استغفر اللہ۔ فرمایا کہ فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، کہ وہ جو بھی اپنے حق میں معروف طریقے کے مطابق فیصلہ کریں، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ تم اللہ کے احکام کے بارے میں کیا رویہ اختیار کر رہے ہو اللہ کو پتہ ہے، تم اعتراض کر رہے ہو اللہ کو پتہ ہے، تم مذاق اڑا رہے ہو بیوہ کے نکاح کے بعد اس کا، اللہ کو معلوم ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ عورتوں کو اشارے سے نکاح کا پیغام دو، یا تم اس ارادے کو اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بیوہ کے بارے میں، ذہن میں رکھیے گا، بیوہ کے بارے میں
کوئی اس میں گناہ نہیں کہ عورتوں کو مراد بیوہ اشارے سے نکاح کا پیغام دو یا تم اس ارادے کو اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو. علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتے کہ تم ان کا خیال تو دل میں لاؤ گے. اچھی بات ہے کوئی شخص کسی بیوہ کو اپنے نکاح میں لینا چاہے، یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی کسی یتیم یا بیوہ کی کفالت کی ذمہ داری لے لے تو میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. کبھی فرمایا کہ وہ اس کو وہ اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے جو کسی بیوہ یا یتیم کو اپنے کفالت میں لے. اللہ اکبر. اچھی بات ہے. وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن ان سے کوئی خفیہ طور پر وعدہ نہ کرنا. إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، سوائے اس کے کہ تم کوئی بھلی بات کہہ دو. کیا مطلب؟ اب فقہا نے لکھا بھئی کسی کے ذریعے کہلوا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں. بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دے گا، اللہ تعالیٰ کو سہارا عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرما دے گا. اس طرح کے جملے کسی خاتون کے ذریعے کسی بیوہ کو پہنچا دے بندہ، کوئی حرج کی بات نہیں جس کا ارادہ ہو. لیکن وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرنا یہاں تک کہ عدت کا حکم اپنی مدت کو پہنچ جائے. عدت کے دوران میں نکاح نہیں ہو سکتا بیوہ سے تمہارا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو. ایک ضمنی نقطہ اور سمجھ لیں، یہ بیوہ کے بارے میں ہے جو عدت گزار رہی ہے. عدت کے دوران میں اشارے کنایے میں پیغام پہنچ گیا بس، لیکن ابھی نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن ایک خاتون کو طلاق ہوئی ہے ایک یا دو کی حد تک اور وہ ابھی عدت میں ہے، وہاں تو اشارے میں بھی پیغام نہیں جائے گا. کیوں؟ ابھی کس کا حق ہے؟ اس کے شوہر کا کہ وہ رجوع کر سکتا ہے ایک یا دو کی حد تک. اب یہ ذرا گہرا نقطہ ہے، لائٹ سائڈ میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں. جن کو ابھی سمجھ میں آ گیا ان کا بھلا، اور جن کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا تو قرآن تو پورا سال ہم نے پڑھنا ہے، قرآن ہر سال ہم نے سمجھنا ہے. انشاءاللہ بہت سی باتیں بعد میں بھی سمجھ میں آئیں گی. مجھے بھی کچھ باتیں دیر سے سمجھ میں آئیں، کچھ وقت لگ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے. اللہ اکبر. ہم زمین و آسمان کی سیر قرآن پاک میں کرتے ہیں، کائنات کی باتیں قرآن کر رہا ہے، اب ہمارے گھروں کی بات کر رہا ہے. سبحان اللہ. بیویوں کی بات کر رہا ہے، بچوں کی بات کر رہا ہے، دودھ پیتے بچے کی بات کر رہا ہے. یہ کیا پیارا قرآن ہے. بندہ پڑھتا جائے، بندہ تھکتا نہیں ہے اگر توجہ رہے. ہاں تھوڑی بہت نیند اونگ آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن بندہ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا. اللہ کے کلام کی یہ جو ترتیب ہے بہت ہی پیاری. اگلا رکوع بھی انہی موضوعات پر چل رہا ہے، اور یہاں پھر اب مہر کا ذکر بھی کچھ آئے گا. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوهن، جن کو تم نے ابھی چھوا ہی نہیں، او تفریضوا لهن فریضہ، اور تم نے ان کا مہر مقرر نہیں کیا، ومتعوهن، اور ان کو کچھ خرچہ دو. اللہ اکبر. نکاح ہوا، چھوا نہیں مراد، رخصتی کا موقع پیش نہیں آیا اور طلاق دے دی. اول تو بڑی گھٹیا بات ہے، بہت ہی بری بات ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی جینوئنلی مسئلہ پیش آ گیا تو مسئلہ کیا ہے؟ اگر تم نے چھوا نہیں یعنی رخصتی نہیں ہوئی اور مہر مقرر نہیں ہے تو ٹھیک، ان کو کچھ خرچہ دے دو. آپ سن رہے ہیں قرآن پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی لیگل آبلیگیشن تو ہے نہیں، مہر تو مقرر نہیں کیا تھا، مہر مقرر تو بات آگے آ جائے گی. لیکن اللہ فرما رہے وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو کچھ خرچہ دو. فقہاء نے لکھا کم سے کم ایک جوڑا دے دو. ہم لوگ ذرا اپنے معاشرے کو دیکھیں اور اللہ کے کلام کو پڑھیں. طلاق ناخوشگوار مسئلہ، اور ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی، ملاپ بھی نہیں ہوا. اللہ فرماتے ہیں نہ، اگر مہر مقرر نہیں تو کچھ مسئلہ نہیں، کچھ لے دینا اوبلیگیٹری نہیں ہے، لازمی نہیں. وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کو کچھ خرچہ دو، کوئی جوڑا، کوئی تحفہ دو. یہ اتنا پیارا دین ہے، خدا کی قسم. اتنے کڑوے گھوٹ کے موقع پر، اتنے ناخوشگوار موقع پر اتنی حسین تعلیم. تو جب یہ لباس جڑا ہوا ہوگا
یہ تعلق موجود ہوگا تو اس کے دوران کی تعلیمات کتنی پیاری ہوں گی اللہ کے دین کی. اندازہ کریں, قربان جائیے اللہ کے کلام اور اس کے دین کی تعلیم پر. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ, خوشحال اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی گنجائش کے مطابق دے. اگر برانڈڈ پہنتے ہو تو برانڈڈ جوڑا دینا, یہ نہیں کہ پرانا اٹھا کے دے دو جی. اور تحفہ 15-20 ہزار کچھ لوگوں نے کوئی ایشو ہی نہیں ہے تو 100-50 روپے ہاتھ میں نہ تھمانا, ذرا اچھا سا تحفہ دے دینا. ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق, خوشحال اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی گنجائش کے مطابق دے. متاعا بالمعروف, یہ معروف طریقے کے مطابق خرچہ دینا. حقا علی المحسنین, احسان حسن کے ساتھ عمل کرنے والوں پر لازم ہے, نیک لوگوں پر. اللہ اکبر. بھائی سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں وقت لے رہا ہوں اس مقام پر بھی آپ لوگوں کا. آج ہم کتنا دور ہے اللہ کے کلام سے, خدا کی قسم. کتنا ہم یعنی ڈپرائیوڈ آف بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے. کتنے محروم ہو گئے آج ہم لوگ. اتنا پیارا قرآن ہمارے پاس, اور ہمارے گھروں کی حالتیں کیا ہے آج؟ عدالتوں میں دھڑا دھڑ جو ہے خلا طلاق کے مسئلے, مفتیان کرام کے بعد دھڑا دھڑ طلاق کے مسئلے. اور اللہ اس قدر خوشگوار ناخوشگوار معاملے پر اس قدر پیاری تعلیم دے رہے, تو عام حالات میں اس دین کی تعلیم کتنی پیاری ہوگی. دین سیکھیں, گھر والوں کو سکھائیں, گھر والوں کو دین کی مجلسوں میں لائیں, تو انشاءاللہ ہمارے گھر بہتر ہوں گے انشاءاللہ. متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین, یہ معروف طریقے کے مطابق خرچہ دینا نیک لوگوں پر لازم ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ, اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے ان سے خلوت کی ہو, یعنی تم نے طلاق دی اور تعلق قائم نہیں ہوا, وہی بات کہ رخصتی کا معاملہ نہ ہوا کہ تعلق قائم ہو پاتا. وقد فرضتم لهن فریضۃ, اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے. فنصف ما فرضتم, تو نصف مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا ہے. اگر رخصتی سے پہلے طلاق دی اور مہر مقرر نہیں تھا تو بات آ گئی جوڑا وغیرہ دے دو, اور مہر مقرر تھا کتنا دو, آدھا دو. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النکاح, سوائے اس کے کہ وہ خود ہی معاف کر دیں. وہ بیوی کہ بھئی نہیں لیتی میں, تو ٹھیک ہے وہ اپنی فری ول سے معاف کر سکتی ہے. آگے سنیں عجیب بات. او يعفو الذي بيده عقدة النکاح, یا وہ شوہر معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں, طلاق کون دے سکتا ہے؟ شوہر. بیوی مانگ سکتی ہے خلا, تو وہ شوہر معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, اور اے شوہروں تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری سے بہت قریب ہے. شوہر کا معاف کرنا کیا ہے؟ ہاں بولیے, پورا دے دے. یہاں تو کھینچتے ہیں, روکتے ہیں, لسٹیں نکل آتی ہیں, ماڑ دھاڑ شروع ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے تم ہی معاف کر دو, یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے, پورا ہی دے دو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ قرآن ہے بھائی. اور روزے کا حاصل تقویٰ, اور رمضان میں تقویٰ پیدا کرو تو 11 مہینے تقویٰ نظر بھی تو آئے. احسان کی روش, عمدگی کے ساتھ عمل, عمدہ کردار نظر تو آئے. اللہ یہ کردار, یہ عمدہ کردار ہمیں عطا فرمائے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, اللہ اکبر. خدا کی قسم ایک جملے پر آپ غور کریں قرآن کے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, اور آپس کے معاملے میں احسان کا برتاؤ کرنا نہ بھولو. احسان تو پوری زندگی مطلوب ہے, حسن کے ساتھ عمل. اتنے کڑوے معاملات میں بھی اللہ کہتے ہیں احسان کرنا مت بھولو. معاملے کو پائے تکمیل کو بھی پہنچا رہے ہو تو حسن کے ساتھ پہنچانا. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. دو باتیں مہر کے بارے میں. اور ایک عام معاملہ ہوتا ہے, نکاح ہوا, رخصتی ہو گئی, تعلق قائم ہوا, خدا نہ خاصا کوئی مسئلہ, تو مہر تو پورا دینا پڑے گا. اور چوتھا ایک مسئلہ ہوتا ہے, اگر کہیں کسی خاتون کا مہر طے نہ ہو سکا تھا اور اب دینے کا معاملہ آئے گا تو کون سا مہر قرار پائے گا؟ اس کو کہتے ہیں مہر مثل, میم ثا لام. مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ اس خاتون کے خاندان میں اس کی بہن وغیرہ, کزنس وغیرہ, جو عام طور پر مہر چلتا ہے اتنا ہی اس کو دیا جائے گا. یہ مسائل بھی آپ مزید تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں. اب یہ ہم چوتھا رکوع اس وقت پڑھ رہے ہیں 4 میں سے, 28, 29, 30 اور اب یہ 31واں. گھر کی باتیں بہت ساری ہو گئی نا, تو آدمی گھروں میں کھو جاتا ہے کبھی. تو اللہ تعالیٰ واپس لے کر آ رہے. اللہ کے کلام کی پوزیشن دیکھیں, یعنی پلیسمنٹ آف آیات دیکھیں. سبحان اللہ. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی. یہ گھر کے معاملات میں کہ اللہ کو بھول نہ جانا.
ہاں گھر بڑا اچھا بنا لیا اور بڑی اچھی سیٹنگ بھی کر دی اور بڑا رینوویشن بھی ہو گیا اور بڑی فیسلٹیز بھی آ گئی، معاملات بھی بڑے سیٹل چل رہے، اللہ کو بھول نہ جانا۔ استغفر اللہ، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، وقت پر ادا کرنا، پابندی سے ادا کرنا، ہمیشہ ادا کرنا، آداب کے ساتھ ادا کرنا، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا، توجہ کے ساتھ ادا کرنا، سمجھ کر ادا کرنا، یہ سب نماز کی حفاظت ہے۔ والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، ایک مراد وسطی بہترین نماز، ہر نماز بہترین انداز سے ادا کرو۔ ایک روایت حدیث کی روشنی میں وسطی سے مراد درمیانی نماز عصر کی نماز، اگر فجر سے شروع کرے تو درمیان میں کون سی آئے گی؟ عصر۔ ایک اور رائے بھی ہے، رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے نا، تو رات سے شروع کرے تو مغرب اور عشاء، تو درمیان کی کون سی ہوگی؟ فجر کی۔ اور مشکل کون سی ہے بھائی؟ فجر کی۔ ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے نا، کس قدر شاپ تم پر صبح کی بیداری ہے۔ اللہ ہمیں ساری زندگی تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق دے۔ اکثر مفسرین نے عصر کی نماز قرار دیا، وہ بھی سر آنکھوں پر، اور احادیث میں سے ایک روایت بھی ہے۔ اور نمبر 2، بہترین نماز کی حفاظت کرو، اور ایک مراد بعض لوگوں نے فجر بھی لی ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرتے ہوئے کھڑے رہا کرو۔ تو ایک تو گھروں میں رہ کر اللہ کو نہ بھولو، ایک، اور نمازوں کا اہتمام ہوگا تو اللہ یاد رہے گا، ہر چند گھنٹوں بعد اللہ یاد آئے گا۔ گڑبڑ کر کے آیا ہوں گا مالک یوم الدین کہتے ہوئے شرم آئے گی کہ اللہ کو جواب دینا ہے، ایاک نعبد کہتے ہوئے شرم آئے گی کہ اللہ کی عبادت کرنی تھی، گھر میں کیا کر کے آیا ہوں؟ گڑبڑ۔ بیوی بھی نماز میں کھڑی ہوگی، میں نے زبان دراز کی تھی شوہر کے سامنے، میں نے بڑا غلط کر دیا، اس کو بھی احساس ہو جائے گا، ملاپ ہو جائے گا انشاءاللہ، معافی تلافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کا ذکر۔ آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں خوف ہو دشمن کا تو چلتے چلتے یا سواری پر نماز ادا کر لو۔ اس کو صلاۃ الخوف بھی کہتے ہیں، جنگ کی کیفیت کا معاملہ آ گیا، دشمن کا کوئی اندیشہ ہے تو جیسے ممکن ہو چلتے چلتے سواری پر جو ممکن ہو نماز ادا کر لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو اس طریقے سے جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ امن کی حالت ہو تو پورے آداب کے ساتھ نماز ادا ہوگی۔ جنگ کا میدان سجے گا، دشمن کو کوئی خوف ہوگا، کوئی ایمرجنسی کی کیفیت آ جائے گی تو جیسے ممکن ہو ادا کر لینا۔ جیسے آج فلسطین کے بھائی اور بہنیں اور بچے مشکلات میں، اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے، وہ تراویح بھی ادا کر رہے ہیں، وہ اپنے گھروں کے تباہ شدہ ملبے پر بیٹھ کر روزہ بھی افطار کر رہے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی نصرت کا معاملہ فرمائے۔ تو ہنگامی حالات کا معاملہ مختلف، حالت امن ہو تو پورے آداب کے ساتھ ایسے نماز ادا کرو جیسے تمہیں اللہ نے سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے کیسے سکھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ حضور نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی نماز کے بارے میں، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب اگلا ایک اور حکم ہے مگر یہ منسوخ سمجھا جائے گا، ابھی دلیل اس کی دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ اور یہ جو میں نے کہا نا دلیل دے دے، تو یہ میں نہیں دے رہا ہوں دلیل، قرآن پاک میں دلیل موجود ہے، اور ہمارے اساتذہ، ہمارے اسلاف، بزرگ، امت کے مفسرین، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے امت کے لیے آسانی فرمائی، یہ ساری باتیں مرتب کر کے ہمارے سامنے پیش کر دی، ہم تو آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں اس کو بس اللہ کی توفیق سے۔ فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور پیچھے چھوڑ جائیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم، انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں، متاعا الی الحول غیر اخراج، 1 سال تک خرچہ دینے کی اور انہیں گھر سے نہ نکالنے کی۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو کچھ وہ اپنے بارے میں کریں معروف طریقے کے مطابق۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں پیچھے چھوڑ جائیں تو یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک اسی گھر میں ان کو رکھا جائے اور نان نفقہ یعنی خرچہ ان کو دیا جائے۔ ہاں وہ بیوہ خواتین خود نکلنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ جو چاہیں فیصلہ اپنے حق میں کریں، مگر یہ اب منسوخ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نمبر 1، بیوہ عورت کی عدت مقرر ہو گئی، آیت نمبر 234 میں ہم نے پڑھا، عدت ہے بیوہ کی 4 مہینے 10 دن۔ نمبر 2،
ایک شخص کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، یہ بھی قرآن پاک نے حصے مقرر کر دیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں یہ تفصیل آ گئی ہے۔ تو یہ جو آیت جس کا ہم نے ابھی ترجمہ کیا یہ منسوخ شمار ہوگی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی معروف طریقے کے مطابق کچھ خرچ دینا حقا علی المتقین، پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ وہ جو بات آئی تھی کہ اگر مہر مقرر نہیں اور طلاق سے پہلے رخصتی سے پہلے طلاق تو کچھ دے دیا جائے، یہ عموم کے اعتبار سے بھی بات آ رہی ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں کو بھی معروف طریقے کے مطابق خرچ دینا چاہیے، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ البتہ یہ جو طلاق کی عدت ہے نا، یہ عدت تک کے اخراجات کا معاملہ ایک تو وہ بات ہے، اور یہ دوسری بات کہ اگر وہ رخصتی نہیں ہوئی تو جوڑا وغیرہ دینا ہوگا۔ یہ جو بات میں نے کہی کہ عدت تک کے اخراجات کا معاملہ ہے، اگر ایک شخص نے بیوی کو طلاق دی، پوری زندگی کا معاملہ نہیں ہے۔ بھارت میں ایک کیس میں وہاں کی عدالت نے کوئی اس طرح کا آرڈر مسلمانوں کے لیے دیا تو وہاں کے مسلمانوں نے کھڑے ہو کر احتجاج کیا تھا، اور پھر راجیو گاندھی کے دور میں طے ہو گیا کہ مسلمانوں کے پرسنل لاز میں ہم دخل اندازی نہیں کریں گے۔ آج مودی جو کچھ کر رہا ہے وہ تو انتہا کا معاملہ ہو گیا۔ وہاں ہندوستان میں مسلمان کھڑے ہو گئے تھے، پاکستان میں ایوب کے دور کے اندر اور بعد میں اور آئینی قوانین کے اندر خلاف شریعت معاملات شامل کیے گئے، اور ہمارے یہاں کو بہت زیادہ اس پر زوردار تحریک نہیں کھڑی ہوئی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں آئیں گی آپ کے سامنے، تو یہ طے کر یہ سمجھ لیجئے کہ ہاں دینا ہے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو جس کو طلاق دی ہے، مگر وہ مدت جو ہے طلاق کی اس حد تک اس کے ذمہ اخراجات، اور اگر اس نے طلاق دی تھی جو ہے اس کو رخصتی سے پہلے تو وہ مہر بھی دینے کا معاملہ نہیں ہے، الا کہ طے ہو تو آدھا دینا پڑے گا۔ وہ باتیں ہم پڑھ کر آ چکے۔ حاصل کلام کیا ہے؟ ان سارے خوشگوار معاملات میں یہ بہترین تعلیم ہمارے دین نے ہمیں عطا فرمائی، حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو، اور سمجھنے کا حاصل اس کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے وقت آپ کا بہت لیا ہے اور لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ان راتوں میں بیٹھے ہی سینے کے وقت قرآن پاک کے ساتھ بسر ہو، نہ پی ایس ایل کے میچز میں، نہ آن لائن آرڈر پلیسمنٹ اور ڈیلز کے اندر، نہ سیر سپاٹوں کے اندر، یہ رمضان کی راتیں قرآن کریم کے ساتھ بسر ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ گھر کے بارے میں بڑی اہم ہدایت اور بھی آئیں گی، سورہ نساء میں آئیں گی انشاءاللہ، سورہ نور میں آئیں گی کچھ ہدایات، سورہ احزاب میں آئیں گی کچھ ہدایات، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب اگلے جو 2 رکوع آ رہے ہیں اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل، اور ایک تذکرہ مختصر، ایک تفصیلاً واقعہ آئے گا۔ اور کنیکشن کیا بن رہا ہے؟ سورۃ البقرہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہو رہی، اور سن 2 ہجری میں ماہ رمضان 17 رمضان کو بدر کا میدان سجا ہے۔ بدر کے میدان کے سجنے سے متصل پہلے اللہ ہدایات عطا فرما رہا ہے، بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر کر کے صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قتال فی سبیل اللہ، اور آگے حق و باطل کا معرکہ سجے گا بدر کا، اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ تو اب قتال فی سبیل اللہ کا تذکرہ آئے گا۔ ارشاد ہوا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اس اللہ نے انہیں زندہ فرمایا۔ ایک رائے ہے کہ ان لوگوں کو قتال کا حکم دیا گیا، یہ بھاگنے لگے، اللہ نے موت طاری کر دی اور دوبارہ زندگی دی، اور دوبارہ زندگی دیے جانے والے واقعات البقرہ میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، گائے والا واقعہ بھی۔ تو یہ اس کو ان کے الفاظ پر ہی لیا جائے کہ اللہ نے زندگی دوبارہ ان کو عطا فرمائی، کہ تم اگر قتال سے فرار اختیار کرو گے تو زندہ نہیں رہو گے، موت تب بھی آ جائے گی۔ اور دوسرا نقطہ کیا ہے، کوئی یہ سمجھے کہ قتال کی راہ میں نکلوں گا تو موت آ ہی جائے گی، تو وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، ان کے الفاظ سنے، جو سمجھتا ہے کہ قتال کی راہ میں نکلے گا اور مر ہی جائے گا، آئے خالد کو دیکھے، خالد کے جسم کے ایک ایک حصے پر تلوار کے زخم موجود ہیں،
نیزوں کے زخم موجود ہیں، مگر خالد کو بستر پر موت آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، مصیف من سیوف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ سمجھایا جا رہا ہے ہم کو، وہم الوف حذر الموت، موت کے ڈر سے وہ نکلے ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ۔ ثم احیاهم، پھر اللہ نے انہیں زندہ فرمایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں قتال کرو۔ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور جان لو بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ قتال کا تذکرہ آ گیا، اب انفاق کا بیان آ رہا ہے، خرچ کرنا راہ خدا میں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے۔ قرض حسن کی اصطلاح، ہمارے یہاں کبھی ماضی میں بینکس نے اسٹوڈنٹس کو لون دی تھی، چلو بیٹا 25,000 دے دو، 25 واپس کر دینا۔ ہم بھی کسی کو دیتے، لو بھائی جب سہولت ہو واپس کر دینا۔ تو یہ ہمارے ہاں قرض حسن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے ہاں قرض حسن یہ خاص اصطلاح ہے۔ انفاق ایک مین اصطلاح ہے، انفاق خرچ کرنا۔ انفاق میں ایک کیٹیگری صدقہ ہے، صدقہ، اور زکوٰۃ فرض صدقہ ہے۔ عجیب لفظ، سورہ توبہ آیت نمبر 60 ہے زکوٰۃ کا بیان، لفظ صدقات کا آیا۔ تو زکوٰۃ اکثر بندوں کی حاجات کے لیے، اور زکوٰۃ فرض صدقہ ہے۔ صدقہ فطر بعض فقہا کے ہاں وہ واجب کے درجے میں، اور عام جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ صدقات نافلہ ہیں، ڈونیشنز ہیں، چیریٹی ہے، اور اس طرح کے امور تمام کے تمام۔ تو ایک ہے انفاق کی کیٹیگری صدقہ، ایک ہے انفاق کی کیٹیگری صدقہ، اس کی جمع صدقات ہے، اور دوسری کیٹیگری ہے قرض حسن۔ قرض حسن ہے عام طور پر اللہ کے دین کے لیے، قرض حسن ہے عام طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کے دین کی دعوت کے لیے، اس کے دین کی اقامت کے لیے، اس کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے۔ توجہ کیجئے گا، تو انفاق کا تقاضا بار بار، اور جب مال کا انفاق اس کا تقاضا ہو تو ایک کیٹیگری صدقہ اکثر بندوں کی حاجات کے لیے، اور ایک کیٹیگری قرض حسن اکثر وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے دین کی دعوت اور اس کے دین کی اقامت کے لیے۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ قرض بڑا پیارا لفظ ہے اس مقام پر، ویسے قرض کوئی پسندیدہ بات نہیں، اس مقام پر پسندیدہ کیوں ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے نا، اللہ کہتے ہیں میری راہ میں لگاؤ، میرے ذمے قرض ہے۔ اللہ اکبر، میں لوٹاؤں گا۔ اللہ کی شان کریمی، دیا تو اس نے ہے، ہمارا کیا کمال، نہیں میں لوٹاؤں گا۔ اور حسن کیا ہے؟ حلال سے ہونا چاہیے، اچھا صاف ستھرا، اور نیت بھی صاف ہونی چاہیے، دکھاوے گی نہیں۔ تو اللہ کی راہ میں تم دو گے، اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ کرم پر میں لوٹاؤں گا۔ کتنا دوں گا؟ وہ آیت 269 میں آئے گا 700 گنا، 700 ٹائمز، اینڈ اسکائی از دا لمٹ، اس سے بھی بڑھ کر اللہ عطا فرمائے گا۔ تو قرض حسن بڑی قیمتی اصطلاح ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی فرماتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب اگلا واقعہ آ رہا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 3 صدیوں کے بعد کا معاملہ، کم و بیش۔ سموئیل نبی، شیمویل انگلش میں ہم کہیں گے، سموئیل نبی کا دور ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب یوشع بن نون کے دور میں ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو کچھ اختیار ملا تھا، البتہ مرکزی حکومت نہیں بنائی تھی، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے۔ بعد میں دنیا پرستی آ گئی، بڑی ذلت میں گئے، رسوائی کے اندر گئے۔ اب سموئیل نبی کا دور ہے، ان لوگوں نے اپنے پیغمبر سے گزارش کی کسی کو بادشاہ مقرر کر دیں، مراد سپہ سالار والی ذمہ داری، مثلاً تو ہم اللہ کی راہ میں لڑیں اور ایک خطہ میں ملے تو ہم دین پر عمل کریں گے۔ تو یہ واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا آ رہا ہے، اور طالوت اور جالوت، یہ نام مشہور ہے نا، طالوت نیک آدمی ہے، جالوت جو ہے وہ کفار اور مشرکین کا سردار ہے، اور وہ قتل ہوگا جالوت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں۔ یہ جو مشہور واقعہ ہم نے سن رکھا ہے، اب وہ بات آ رہی ہے، اور یہ صحابہ کرام کو ذہناً قلباً عملاً تیار کیا جا رہا ہے غزوہ بدر کے لیے بھی۔ فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو، جب انہوں نے اذ قالوا لنبی لہ بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں۔
یہاں بادشاہ سے مراد سپہ سالار کا ہونا. کیوں؟ جب نبی خود موجود ہیں تو ان سے بڑا تو مرتبہ کوئی ہو نہیں سکتا, تو سپہ سالار اور امیر یہ ذمہ دار کے معنی میں آپ کہہ لیجئے. تو انہوں نے کہا اپنے نبی علیہ السلام سموئیل نبی ہیں کہ ہمارے لیے مقرر کر دیجئے ایک بادشاہ کو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال نہ کرو. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ. انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا, جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بچوں سے جدا کیا گیا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم, تو جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب نے منہ موڑ لیا. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. یہ سنایا جا رہا ہے واقعہ بنی اسرائیل کا, اور نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کو توجہ دلائی جا رہی ہے. تم بھی گھر بار سے نکالے گئے ہو نا, اب قتال کا تقاضا آ رہا ہے, تو بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح چلے نہ جانا, اس کو چھوڑ کر فرار اختیار نہ کرنا, یہ پس منظر ذہن میں رہے. وقال لهم نبیہم, اور انہیں ان کے نبی علیہ السلام نے بتایا, ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. قالوا انا یکون له الملک, کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہت کیسے مل سکتی ہے. قالوا انا یکون له الملک علینا, کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہت کیسے مل سکتی ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ, اور ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں. وَلَمْ يُؤْتَ السَّاعَةَ مِنَ الْمَالِ, اور اسے مال و دولت میں بھی وسعت نہیں دی گئی. یہ ہے دنیا پرست لوگ, بھئی اس کے پاس مال بھی نہیں ہے, جائیداد بھی نہیں ہے, تو یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے. دنیا پرست کیا سمجھتے ہیں, منصب ہو تو مالدار آدمی کے پاس ہونا چاہیے, مال ہو, جائیداد ہو, دولت کے ڈھیر ہوں تو اس کو منصب ملنا چاہیے. یہ ہے دنیا پرستی کی نگاہ, یہ وہ ایک آنکھ مادہ پرستی والی سوچ والی. فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اسے تم پر فضیلت دے کر چن لیا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اور اللہ نے اسے علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے. یہ ہے اصل بات, اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا, جسم بھی دیا ہے. تو فضیلت علم کی ہے, دولت کی نہیں ہے. سیدنا علی سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ, فرمائی علی کہ علم فضیلت والا ہے یا دولت فضیلت والی ہے. فرمایا علم فضیلت والا ہے. دولت قارون اور فرعون کو بھی ملی, علم پیغمبروں کو ملا. دولت والوں کے دشمن بہت ہوتے ہیں, علم والوں کے دوست بہت ہوتے ہیں. دولت تکبر سکھاتی ہے, علم حلم اور عاجزی سکھاتا ہے. دولت خرچ کرو کم ہو جاتی ہے, علم خرچ کرو بڑھ جاتا ہے. تم چلے جاؤ گے دولت پڑی رہ جائے گی, مگر تم چلے جاؤ گے علم تمہارے ساتھ اس معنی میں جائے گا کہ ایمان اور عمل کا نور اس علم کے نتیجے میں تم اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے. تو دولت نہیں, علم زیادہ افضل ہے. یہاں جناب سموئیل نبی بھی کہہ رہے ہیں وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, اور اللہ نے اسے علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے. وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ, اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا فرماتا ہے. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ, اور ان کے نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ, اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا. فیہ سکینۃ من ربکم, جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تسکین کا سامان ہے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, اور وہ باقی ماندہ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑے تھے. تحملہ الملائکہ, اس تابوت کو فرشتے اٹھا لائیں گے. ایک برکت والا صندوق ان کے پاس تھا, تابوت جس کو کہا گیا, اور اس میں عصا بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہا گیا, الواح جن پر لکھی ہوئی تورات عطا ہوئی وہ بھی تھی, اور بڑے تبرکات تھے. اور وہ آس پاس کے دشمنوں سے جب ان کی جنگیں ہوتی تو وہ لے کر چلے گئے تھے. تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جناب طالوت کی اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر کرنے کی علامت یہ ہے کہ وہ تابوت تمہیں واپس مل جائے گا, فرشتے لے آئیں گے. ایسا ہوا پھر کہ اس قوم جو کہ دشمن تھی ان میں طاعون وغیرہ کی وبائیں پھیل گئی,
اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ہم اٹھا کر لائے تھے ان کا صندوق متبرک، اس کی وجہ سے معاملہ، انہوں نے بیل گاڑی پر ہانک کر بیلوں کو چلا دیا اور ادھر فرشتے اس کو ہانک کر ادھر لے کر آ گئے۔ یہ تابوت سکینہ آج یہود کہتے ہیں یہ مسجد اقصیٰ کے نیچے ہے، اور اقصیٰ کو شہید کرنا ہے، انہوں نے کوشش کرنی ہے اس کی، اور تھرڈ ٹیمپل انہوں نے تعمیر کرنا ہے۔ اور جیسے آپ کو مجھے کعبے کو دیکھ کر، مسجد نبوی کو دیکھ کر، روضہ رسول کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم سکون ملتا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ ہمیں اس سے سکون اور برکت ملے گی۔ یہ ہے پس منظر ذہن میں رکھیے۔ تو بہرحال یہ آ جائے گا تابوت، تو یہ علامت ہے کہ جناب طالوت کا مقرر کیا جانا اللہ کی طرف سے ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، تو جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر نکلے، یہ طالوت نیک بادشاہ، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، آگے جالوت کا ذکر الگ آئے گا۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو کہا کہ بے شک اللہ تم ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جس نے اس میں سے سیر ہو کر پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے اس کے پانی کو نہ چکھا تو بے شک وہی میرا ساتھی ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، سوائے اس کے کہ کوئی ایک چلو بھر پانی اپنے ہاتھ میں لے لے، تھوڑا سا۔ فشربوا منہ الا قلیل منہم، تو ان میں سے چند لوگوں کے سوا سب نے اس سے سیر ہو کر پیا۔ اب یہ کیونکہ سپہ سالار ہیں، اپنی فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں، تو ہر کمانڈر ان چیف، فوج کا سربراہ، وہ اپنی فوج کے ڈسپلن کو چیک کرتا ہے، مورال کو چیک کرتا ہے، حکم مانیں گے یا نہیں مانیں گے، تو وہ لسن اینڈ اوبے کی ڈسپلن کو چیک کرتا ہے۔ راستے میں نہر آ گئی، کا کوئی پانی نہ پیے اس سے، جو پانی پی لے گا سیر ہو کر، میرا نہیں۔ کوئی تھوڑا سا پی لے چلو بھر، چلو ٹھیک، لیکن اکثر نے سیر ہو کر پانی پی لیا، اپنے امیر کی اطاعت نہیں کی۔ پانی تو بڑی ہمارے لیے آب حیات جسے کہتے ہیں، زندگی کا منبع ہے، زندگی کے تسلسل کے لیے ضروری ہے، مگر جب پانی اپنے امیر کی نافرمانی میں پیا تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، پھر جب وہ طالوت اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اس نہر کے پار ہو گئے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، تو چند لوگ کہنے لگے آج تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی۔ وہ پانی جس سے تھکن دور ہوتی، جس سے انرجی بحال ہو جاتی ہے، وہ پانی امیر کی نافرمانی میں پیا تو ہمت جواب دے گئی، بھائی ہم میں تو ہمت نہیں ہے کہ ہم جالوت کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ ہے امیر کی اطاعت کی اہمیت۔ جو لوگ دینی اجتماعیتوں میں جڑے ہیں اور جہاں امیر اور مأمور کا رشتہ ہے، اچھی طرح سمجھے اس بات کو، اگر امیر کی نافرمانی کی جا رہی ہے تو اللہ ہمتیں جواب دینے کی طرف لے جاتا ہے، لوگوں کی ہمت جواب دے جاتی ہے، اور ان میں حوصلہ نہ رہا جالوت کے لشکر کا مقابلہ کرنے کا۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، معاف کیجیے گا، قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، مگر جنہیں یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت غالب آئی ہے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر۔ یہ ایمان والے کہہ رہے ہیں واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بہت اہم بات، جنہوں نے اپنے امیر کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی روش پہ رہے، ان کی زبان پر کیا ہے، کئی بار ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت غالب آئی ہے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر۔ اور بدر میں بھی کیا ہوا، 313 اللہ کے اطاعت گزار، اپنے امیر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے اطاعت گزار، اللہ نے 313 کو 1000 کفار کے لشکر پر فتح اس دن عطا فرمائی۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے اس وقت کے آرمی چیف حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، اور میں نے خطاب جمعہ میں اس بات کی تحسین بھی کی ہے کہ وہ اپنی تقاریر میں قرآن حکیم کی آیات کا حوالہ دیتے ہیں، بہت پسندیدہ بات ہے، اور اس آیت کا حوالہ بھی آتا ہے۔ ہماری دلی خواہش ہے
آج مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے مسلمان حکمراں کھڑے ہوں اور مسلمان افواج کھڑی ہوں، اللہ پر توکل کر کے اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے مقتدر طبقات کو اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل آئے، قالوا، تو عرض کرنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ بندہ مومن میدان میں کھڑا ہوتا ہے، تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اپنی قوت بازو پر اعتماد نہیں، مسبب الاسباب اللہ پر اعتماد ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں بھی کھڑا ہے، اللہ سے صبر کی التجا کر رہا ہے اور اللہ سے ثابت قدمی کی التجا کر رہا ہے۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ فَهَزَّمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کی توفیق سے ان کافروں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ نوعمر تھے، نوجوان تھے، ایک رائے کہ اپنے والد کی خدمت میں تھے، اس معاملے کا پتہ چلا تو ابا سے اجازت لے کر آئے، اور دوسرا یہ کہ اس وقت وہاں پر جناب طالوت ہیں، ذمہ داری ان کے پاس ہے، وہ بادشاہ ہیں، سپہ سالار ہیں، انہوں نے اجازت دی تو یہ ایک رسی، گوپیا کہتے ہیں پرانی اردو میں، رسی میں پتھر باندھ کر یہ گھماتے تھے، اپنے جانوروں کو چراتے تھے، کوئی بھیڑیا وغیرہ حملہ کرتا پتھر مار کے اس کو ہلاک کر دیتے تھے، ایک رسی کے اندر وہ پتھر انہوں نے لگ کر گھمایا ہے۔ اور جالوت پورا وہ غرق آہن تھا، لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، وہ پتھر انہوں نے مارا اور اس کی آنکھ کے پار ہوا اور جالوت قتل ہوا داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں۔ وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت، اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی۔ وعلمہ مما یشاء، اور جو کچھ چاہا انہیں سکھایا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کے ذریعے بعض کو دفع نہ کرے، لفسدت الارض، تو زمین ضرور فساد سے برباد ہو جائے۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ داؤد علیہ السلام بعد میں اللہ کے نبی بھی قرار پائے، ان کو اللہ نے بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ جناب طالوت نے اپنی بیٹی جناب داؤد علیہ السلام کے نکاح میں بھی دی، یہ بھی مفسرین نے بیان فرمایا، اور یہ گولڈن پیریڈ ہے جناب طالوت، پھر داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد سلیمان علیہ السلام، یہ گولڈن پیریڈ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا۔ یہاں اللہ نے فرمایا اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دفع نہ کرتا، دور نہ کرتا، تو زمین میں ضرور فساد مچتا اور زمین برباد ہو جاتی۔ ہر فرعون کے لیے اللہ کسی موسیٰ کو کھڑا کرتا ہے نا، یہ تو مشہور واقعہ موسیٰ علیہ السلام و فرعون کا۔ ہر ظالم کے لیے اللہ کسی کو کھڑا کرتا ہے۔ قتال کا بھی مقصد کیا ہے؟ ظلم کو روکنا۔ آج اسرائیل کے ظالموں کو روکنے کے لیے صرف دعا جو کہ کرنی ہے مگر کافی نہیں، صرف نعرے احتجاج ضروری ہے مگر کافی نہیں، صرف بیانات ضروری ہے مگر کافی نہیں ہے، صرف سوشل بائیکاٹ یا اکنامک بائیکاٹ کافی نہیں ہے مگر کرنا چاہیے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو لاتیں مارنا پڑتی۔ اس اسرائیل کا اصل علاج ایٹمی پاکستان ہے، اور یہ اسرائیل کے لوگوں کو بھی پتا ہے، اور OIC کے چارٹر میں لکھا ہے فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی، اقصی کی آزادی کے لیے اخلاقی، مالی، سفارتی مدد سے آگے بڑھ کر عسکری بھی ان کی مدد کی جائے، یہ OIC کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے۔ تو قتال کا ایک بڑا مقصد ظلم کو دفع کرنا، ظلم کو روکنا اور مظلوموں کی داد رسی کرنا ہے۔ یہ امت کے حکمرانوں کو سوچنا ہے کہ قتال فرض ہو چکا ہے، اور اس کے بارے میں فتاوی بھی مفتیان کرام کی طرف سے موجود ہے۔ اللہ غیرت ایمانی کا ثبوت پیش کرنے کی مسلمان حکمرانوں اور افواج کو توفیق عطا فرمائے۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تیسرے پارے کا آغاز ہے، چند آیات مزید انشاءاللہ، بلکہ ایک ہی آیت مزید انشاءاللہ مطالعے کے اعتبار سے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی۔ رسولوں میں فضیلت ثابت ہے،
اور افضل ترین محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر تفریق ثابت نہیں ہے. کسی ایک کا انکار کریں گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے. فضیلت ثابت ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا. موسیٰ علیہ السلام سے طور پر کلام ہوا. ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کے درجات ان میں سے بعض کو درجات میں بلند فرمایا اللہ نے. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کی. وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کی روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد کی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تو ان کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ، تو ان میں سے وہ بھی تھے جو ایمان لائے اور ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ایک حساس نقطہ سمجھ لیں، بعد میں جو لوگ آئے وہ آپس میں نہ لڑتے اگر اللہ چاہتا. حالانکہ وہ نشانیاں بھی آ گئیں اور ان میں اختلاف بھی ہوا اور لوگوں نے جنگیں بھی کی. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف بھی کیا. کچھ ایمان لائے، کچھ نے کفر کیا. یہ الفاظ بتا رہے اللہ نے اختیار دیا بندوں کو، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. اور اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن نہیں، اللہ نے جبر نہیں کیا. جو چاہے کرے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ نے اپنی مشیت سے اختیار دیا ہے، چاہو ایمان لاؤ، چاہو کفر کرو. کیوں؟ زندگی امتحان ہے، اور امتحان تبھی ہوگا جب لوگوں کو فری ول دی جائے، جو چاہو سو کرو. ہاں، بندہ ایمان لا کر نیک عمل کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے اسے. بندہ کفر کرتا ہے تو اللہ نے چھوڑ دیا جو چاہو سو کرو، مگر اللہ کفر پر راضی نہیں ہے، نافرمانی پر راضی نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس نے آزمائش کے لیے بندوں کو بھیجا اور اسی کے مطابق الجواب دہی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.